guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम आप सब लोगों की फरमाइश पे मौलाना तारिक जमील जी की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इमोशनल होने वाली है क्योंकि वीडियो का टाइटल है ही कुछ ऐसा। वीडियो का टाइटल है द पासिंग अवे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जी, मतलब लास्ट डे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जी, उनकी वफात का वाकया, मतलब जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ के गए थे उस दिन क्या हुआ था। तो हमें मतलब आप लोगों ने बताया था कि इस वीडियो के ऊपर जरूर रिएक्ट कीजिए। तो गैस नबी पाक की मतलब जब ऐसी कोई बात आती है ना तो मैं तो पहले से इमोशनल होने लग जाता हूँ। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया था, क्या हुआ था उस दिन। तो गैस बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, उनको करीब का बेटी करीब हो तो उनके कान में कहा मैं जा रहा। अच्छा रोने लगी तो हमने कहा रो नहीं। अच्छा, हजरत फातिमा जी को बोला होगा नबी पाक ने। थोड़ा सा आज वफ़ात नबी पर थोड़ी सी बात कर लूँ तो उसी को मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 53 बरस की उम्र में आपने मक्का से मदीना की हिजरत फरमाई। अच्छा। और 10 बरस आपने मदीना में क़याम फरमाया। 11 हिजरी में आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए और ये सूरत आई 11 तारीख को 11 हज के ज़ुल हज इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। इसमें इशारा था कि मेरे नबी आपका मिशन मुकम्मल हो चुका है, अब आप हमारे पास आने की तैयारी फरमाएं। अच्छा। तो ये जब ये ज़वाल से पहले आप अपने खेमे में लेटे हुए थे, ये आखिरी सूरत कुरान की जो नाज़िल हुई, तो आप निकले ज़वाल के बाद आपने तीनों शैतानों को पत्थर मारे, फिर आप अपनी ऊँटनी अज़बा पे सवार हुए और आपने ये तारीख़ी जुमला बोला, अय्युहन्नास असा अल्लाह तल्क़ौनी बअद आमी हादा। लोगो ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात, आज के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। वापसी पर आपने मुआज़ इब्न जबल को मदीने से यमन रवाना फरमाया। तो मुआज़ इब्न जबल से ऐसी मोहब्बत थी कि उनको सी ऑफ करने के लिए 7 मील पैदल चले। अच्छा। अब किसी को रवाना करने के लिए साथ नहीं चलते थे, मस्जिद से रवाना कर देते। मुआज़ इब्न जबल को 7 मील साथ चले और जब आखिरी पॉइंट आया सफ़र का तो कहने लगे, मुआज़ आसा अल्लाह तल्क़ानी बअद आमी हाज़ा। मुआज़ मेरी आखिरी मुलाकात है। वलअल्लका तमुर्रु बिक़ब्री व मस्जिदी हाज़ा। जब तू वापस आएगा तो तू मेरी कब्र देखेगा और मेरी मस्जिद मुझे नहीं देखेगा। तो फ़बका मुआज़ुन जश्अन लिफ़िराक़ रसूलिल्लाह। तो मुआज़ इब्न जबल फूट फूट के रोने लगे आपकी जुदाई का तस्वुर कर। तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए, तो आपने जल्दी से मुंह यूँ फेर लिया। मुआज़ पीछे हो गए और आप इधर हो गए, अपने आंसू छुपा लिए। तो मुआज़ मुआज़ कौन थे गाइस, बताना कमेंट में। मन कानू वहैसु कानू। मुआज़ इस जुदाई का गम न कर, जो तक़वे पर मरेगा वो मेरा सबसे करीब होगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे अफ्रीका में हो। मेरे सबसे करीब वो होंगे जो तक़वे वाले होंगे, जो अल्लाह से हया करने वाले होंगे। जब आप वापस तशरीफ़ लाए 29 मुहर्रम सफ़र 29 सफ़र असर की नमाज के बाद एक जनाजा था। उस जनाजे को पढ़ाने के बाद उसको दफन के लिए आप जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। वहाँ से वापस होने लगे तो सर दर्द उठा और वो दर्द एकदम बढ़ना शुरू हुआ। और उस दिन बारी हज़रत आयशा के घर की थी। तो आप घर में तशरीफ़ लाते लाते दर्द के साथ बुखार, तेज़ बुखार, तेज़ दर्द, तेज़ बुखार। और 14 दिन 12 रबीउल 29 30 2 दिन ये
اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اوہ اور مسلسل بخار، اور 14 دن روزانہ آپ جب گھر بدلتے، اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، اچھا اچھا کل کس کی باری ہے، جی میمونہ کی ہے۔ اگلا دن کل کس کی باری، یہ حفصہ کی ہے۔ کل کس کی باری ہے، ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں، ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ عدل کی مثال، اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، اِن لَمْ تَعْدِلُوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ہے عدل۔ اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا، تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالج زدہ ہوگی، کتنے عدل ہی مطلب گائز مراقبے کر عدل کے کیا ہوتا ہے؟ کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ تو جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ عادل نے مطلب یوں مجھے لگتا ہے ہاتھ سب رکھے کو اور آپ اپنا کے حصہ پاؤں دینا۔ یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اچھا اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں دیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے، کیا وہ بات چلے ہے۔ جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے، سارا بتا کے اس کے گئے۔ بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینے کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دیں۔ کیا اور اس بات ہے۔ طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچائے۔ سلام بول۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ اچھا 7 کنووں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے،
تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، اچھا اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا، لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کے طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ اوہ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے کہ ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ گیا۔ تو میرے گھر کے نبی میں، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمے لیتے؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئیں، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی، کہ فضل میرا قرضہ ذمے لیتے؟ کہ جی یا رسول میں اپنے ذمے لیتا ہوں، کہ اس سے لے لینا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھاؤنی، کوئی پڑھا دے، تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر جی پیچھے۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی و فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا ایسے تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو۔ تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے، تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے
ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ اچھا یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ اللہ، تو اب درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش۔ تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، اللہ کو بھی یا فکر رسول تھی اللہ، نبی پاک کی۔ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول آ گئی، 632 عیسوی اور 11 ہجری۔ آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی، تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گئے آپ میں۔ تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا۔ وہ رونے لگی، تو ہم نے کہا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اتنی جلدی ان کو رخصت فرمایا۔ پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، اچھا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ تھی، آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز تھی، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ، اور دعائیں دے رہے۔ ان کو رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا۔ ہائے ہائے ہائے، جگر کے ٹکڑوں کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گئے۔ امام حسین، بیویوں کو رخصت کیا، خاموش، بیٹی کو رخصت کیا، خاموش، داماد کو رخصت کیا، خاموش۔ جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا۔ میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے، بولے کچھ نہیں۔ ان کو بھی رخصت فرما دی۔ جب وہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ موت کا فرشتہ بھی مانگ رہا ہے۔ اجازت مانگتا تھا۔ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا۔ آپ پہلی اور آخری ہستی۔ مائی گاڈ، تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟
جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق. میرے بھائی بہنوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق. بالکل. ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، کیا بات. سارے دکھ درد دور ہو جائیں. تو جبریل بولے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق. آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. اچھا تب بھی جاؤ امت کی پوچھ کے فکر آؤ تھی. حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا. او مائی گاڈ یار، ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرے، مرنے والے نبی بچوں پاک. کو یاد کر. بچے میلاد، میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں، میری 2 بہنیں. تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں میں نو ملا دیو، میری دھیاں میں نو ملا دیو. اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کروں. حسن حسین اتنا کا پیار نہیں، کرتے تھے وہ اپنے امتیوں سے. ذبح ہوتے بھی دیکھ، زہر میں تڑپتے بھی دیکھ. واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلہ دی. سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دی. صحیح بات ہے، صحیح. ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا. ہم کو پتھر مارے گئے یار. ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا. جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا. تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، صحیح کوئی بات سانپ ہے. بچھو بن صحیح جاتا. بات ہے یار. اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری. سوچنے والی بات ہے یہ. کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے صحیح کر بات. کے تمہیں اللہ سے مانگا. اور صحیح محشر بات کے ہے. میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے گی اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی، ہر خاوند بیوی کہے گا نفسی نفسی، ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی. حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان. بس نفسی نفسی. سب مطلب اپنی میرے اپنی یہ میرے ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی. وہ نبی پاک کی. وہی تھے اپنی امتیوں کو پیار کرنے والے. کون ہے یہ؟ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ. صرف ایک ہستی ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، میری یا امت. اللہ. کون سی امت؟ جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی گزاری. میرے نبی انہی کو یاد کر رہے ہیں، میری امت میری امت میری امت. بالکل. جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر. اور جاتے ہوئے 2 نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی
بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایمان لانا، نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کر، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ کا فرمایا غریبوں پہ ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا، اور نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز آخری الفاظ ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز تھے، حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی۔ اب فرمایا کریں مجھے فخر حاصل ہے، ماتا فی سحری و نحری، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے، آپ کے عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، آپ مسواک بہت فرماتے تھے، تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ کی نظریں مسواک پہ ٹک گئیں، شاید دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں، تو کہا یا رسول مسواک اللہ، گیس کیا ہم ہوتا ہے؟ مسواک کرنا گوشت چاہتے ہوتا ہے؟ تو آپ نے تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی اور آپ کے منہ میں اس طرح کر کے خود چلائی، کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری غذا تھی جو میرے نبی کے منہ میں گیا، وہ حضرت ام عائشہ اچھا۔ بات کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اور پھر بتانا اس گیس کے کیا بعد مطلب اگلا یہ مشواق سارا کا؟ واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گی۔ کیا بات ہے یار، ساری کائنات رو رہی تھی اس حضرت عائشہ دنیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے، کوا و نبی یا وا خلیلا وا صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں۔ جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھیں، تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو میرے نبی نے کہا ما علی ابیکی کرب بعد اليوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ اب تشریف لے گئے مسجد میں، تو کوہرام مچا ہوا تھا، کچھ گمسم تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے، جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے، ایک جنونی کیفیت پیدا ہوگی، وہ واپس آئیں گے، سارے کفار سے جہاد کریں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر کہنے لگے نہیں بیٹھتا، انکار نہیں بیٹھتا، اور تلوار ایسے، سبحان اللہ، واہ صدیق واہ۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر، کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم صحیح ہے، قیمت اس سے زیادہ ہے۔ میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دی تھی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ پھر آپ نے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میں یوں نہیں گرا، ایسے گرا سیدھا،
ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے یوں، اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ گئی، اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو غسل کون دے، کیسے دے؟ اہل بیت نے غسل دینا تھا۔ آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے، یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ سب پہ اونگ طاری ہو گئی، ایک دم سب کو نیند آئی، اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارا کوئی اتارے نہیں، تو اس آواز سے سارے بیدار ہوئے۔ تو حضرت عباس، فضل بن عباس، شقران آپ کے غلام، اور اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے۔ حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے، اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے، اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ، آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے، اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے، ہاتھوں سے مل رہے تھے۔ قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لحد ہوتی ہے، کھڈا کھود کے پھر سائیڈ میں کھڈا کھودا جاتا ہے، اور ایک ہوتا اسٹریٹ جیسے ہمارے یہاں ڈال کے اوپر وہ سلیب ڈال دیتے ہیں، تو کیسے بنائی جائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے وہ والی لحد والی، تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر لے۔ تو ابو طلحہ پہلے آ گئے، تو لحد والی قبر تیار کی گئی، اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد باری باری اہل بیت، ان کی خواتین، ان کے بچے، پھر مہاجرین، ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر، پھر انصار، سارے خاندان، خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر۔ تو پیر اور منگل یہ 2 دن سارے گزر گئے، اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر، یعنی بدھ کی رات، آپ کی تدفین کا وقت آیا۔ تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لحد۔ تو پھر کہنے لگے علی، یہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، اٹھا لو۔ ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا، انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی، وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، اٹھا لوں۔ سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہوئی کہاں اٹھا لوں، تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی، نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ گیا، اور دھاڑ دھاڑ رونا شروع کیا۔ سب صحابہ کی چیخیں نکال دی۔ انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا، آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکلو۔ باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں، پھر مٹی ڈالی گئی۔ تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھیں، طابت نفوسکم ان حسیتم علی رسول اللہ التراب۔ انس، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا؟ صحیح بات، جگرا چاہیے اس ٹائم، اللہ سے ملا دے۔ قبر دیکھنے کو خوفناک ہے، اگر اللہ راضی ہے، جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے، بہت ہی لگتا ہے، تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈ روم بنا کے اس میں لٹا دو، کہا قبر میں اتارو۔ اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزے ہی مزے ہیں۔ یہ سارے صحیح بات ہے۔ دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہم پہ خوش، اللہ ہم سے راضی،
کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو. اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا، اس سے گالی، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس سے شکایت، اس سے تانے، اس سے طنز اللہ کے واسطے نکال دو اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو. کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ. گائز بہت ہی ایموشنل ویڈیو تھی، مطلب ہم سے دیکھی بھی نہیں جا رہی تھی. میرے کو رونا آ رہا تھا بہت زیادہ جب میرا وہ تو اپنی بیٹی سے بات کر رہے تھے، جب انہوں نے اپنی بیٹی کے کان میں بولا، بی بی فاطمہ کے کان میں بولا، میرا سچ میں رونا چھوٹ گیا تھا. ساری کائنات رو رہی تھی اس دن. اسلامی تاریخ کا وہ سب سے بھاری دن تھا. ہم یار میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہم وہ چیز امیجن کر کے ہی اتنا مطلب ایموشنل ہو رہے تھے، جو وہاں تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا. مطلب ہم یہی سوچ رہے کہ ہم نان مسلم ہو کے اتنا ہمارے اندر سے آنسو کی مطلب ایسے نکل رہے تھے کہ جیسے کوئی اپنا گھر کا جا بندہ رہا جا رہا ہوں. مطلب سوچو جو اس ٹائم وہاں تھے، جو ان کے امتی تھے، ان کے صحابہ تھے، ان کے اہل بیت، ان کے پریوار والے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے مطلب کیا بولو یار، سارے تڑپ رہے تھے نبی پاک کو دیکھ کے کہ یار جس محبوب کے لیے اللہ بھی تڑپ رہا ہے کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میرے سے رہا نہیں جاتا. ہاں اللہ نے پیغام بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ جاؤ میرے محبوب کو بولو تمہارا ٹائم اب پورا ہو گیا، تم نے جو اس دنیا میں کام کرنا تھا، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا وہ تم نے مکمل کر لیا ہے، آ جاؤ اب. جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے یہ بولا تھا کہ اللہ پاک نے کہ اگر وہ آنا چاہیں نبی پاک تو لے کے آنا. پھر نبی پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا تھا کہ ٹھیک ہے اگر میں آنے کو تیار ہوں تو میری امت کا کیا ہوگا آگے. مطلب دیکھ لو اس دن جس دن انہوں نے جانا تھا اس دن بھی ان کو اپنے اپنے امتیوں کی فکر تھی. یار ایسا کون کرتا ہے؟ مطلب ساری ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے تھے وہ. اگر دنیا کی ساری ماؤں کو بھی ملا لیا جائے، فرشتہ جو کسی سے نہیں پوچھتا وہ نبی پاک کو سلام کر کے اجازت لے کے ان کے پاس آیا تھا، اس کو بھی اللہ پاک نے یہ بولا تھا سلام کر کے اجازت لے کے اندر جانا. بالکل ہاں، بالکل رسپیکٹ کے ساتھ اندر جانا. اور اگر وہ اجازت دیں نبی پاک جی پھر ہی مطلب اللہ میرے کو میں سب سے زیادہ میں امپریس پتہ کس بات سے ہوا، اللہ پاک نے مطلب وہ نبی پاک کو اپنا محبوب بولتے تھے. ہاں بالکل یار کون اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ مطلب ایسے ہمیں کسی انسان کو اپنا محبوب بولنے کی. وہ تو انسان نہیں تھے، وہ نبی تھے نا. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو وہ کبھی نہیں ایسا بول سکتے اللہ جی، ٹھیک ہے. لیکن جو نبی تھے، نبی پاک کتنے پیارے پیغمبر تھے، اللہ بھی تڑپ رہا تھا کہ اس کو لے آؤ اب میرے پاس، میرے سے رہا نہیں جاتا. تو سوچو یار پوری کائن میں تو بہت ابھی تو اس میں جانوروں کا ذکر نہیں ہوا، آس پاس کے جانور جن کے ساتھ انہوں نے وہ رہے، بکریاں چرائی، ان کے اونٹ، ان کی اونٹنیاں، مطلب بیل وغیرہ جو بھی تھے اس ٹائم سارے رو رہے تھے. مطلب ان امیجنیبل سین تھا وہ. مطلب سین ہی ایسا تھا کہ جو نہیں مطلب روتا، جس کو رونا بھی نہیں آتا ہوگا، جو پتھر دل بھی ہوگا نا، وہ بھی ایموشنل تھا. انہوں نے اپنی موت سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ میری میں جب شریر چھوڑ دوں گا تب میرا جو بھی فتویٰ وغیرہ جو بھی پڑھتے ہیں، مطلب کلمہ پڑھتے ہیں، شاید جو بھی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز ہی پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا، مطلب جو بھی پڑھتے ہیں فوت ہونے کے بعد، تو وہ فرشتے آئیں گے وہ پڑھیں گے. پہلے تم میرے کو ہاتھ مت لگانا، وہ پہلے ہی بول گئے تھے. 7 آسمانوں کے فرشتے آئیں گے، 7 آسمانوں کے فرشتے آئیں گے، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی بول دیا تھا کہ حضرت ابو بکر آگے ہوں گے، حضرت عمر پیچھے ہوں گے. وہ کسی اور چیز پہ بول نہیں بات کر رہا ہوں، انہوں نے ساری چیزیں بتا دی تھی A to Z پہلے ہی، مطلب سب کو جو بھی ان کے آس پاس تھے کہ کہیں میرے شریر چھوڑنے کے بعد کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے. انہوں نے پراپر پروسیس بتا دیا تھا کہ ایسے 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 ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ کوئی فوت ہوتا ہے تو جو رول ریگولیشن ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن نبی پاک کی زندگی کا رول اور ریگولیشن اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. ایون ان کے مرنے کے بعد بھی آسمان سے آواز آئی تھی کہ ان کو کپڑے پہنا کے ہی آخری جو غسل کروایا جائے، مطلب نہلایا جائے. بالکل بالکل.
تو یہ ویڈیو بہت اچھی تھی. اور دوسری بات ایک اور چیز بڑی بات یہ تھا نا, دکھ میرے کو اس چیز کا ہو یار, موت سے پہلے ان کو کتنا تیز بخار تھا, سر درد تھا بےچاروں, مطلب ان کے سر کے اوپر انہوں نے خود کپڑا باندھا ہوا تھا ٹائٹ کر کے, کیونکہ سر درد ہوتا ہے بندے سے رہا نہیں جاتا. حضرت فاطمہ اپنے فادر کو دیکھ دیکھ کے رو رہی ہے کہ میرے فادر بہت تکلیف میں ہیں. تو سوچو ایک بیٹی کے لیے کتنا مطلب وہ بھاری دن ہوگا جب بیٹی کو وہ یہ بول رہے ہیں کہ بیٹی آج کے بعد تیرے فادر کو دکھ نہیں ہوگا, یہ لاسٹ دکھ تھا, اور ٹینشن مت لو, تم بھی 6 مہینے بعد میرے پاس ہی آنے والی. کیونکہ حضرت فاطمہ وہ دیکھو نبی پاک جی ایک بات بولتے تھے کہ جس نے میری بیٹی حضرت فاطمہ کو دکھ دیا وہ میرا بھی دشمن, جس نے اس کو سکھ دیا اس نے سمجھ لو میرے کو بھی سکھ دے دیا. اتنی پیاری تھی مطلب حضرت فاطمہ جی ان کو. تو گائز یہ بہت بھاری دن تھا. اس دن کو ہر امتی, چاہے وہ مسلم ہے, ہم جیسے نان مسلم, کوئی بھی مطلب یاد کرنا نہیں چاہے گا, کیونکہ نبی پاک کی جب بھی بات آتی ہے نا تو ہر بندہ روتا ہے. نبی پاک کو ہر بندہ دل میں بسا کے رکھتا ہے. میں تو آئی لو یو بولتا ہوں نبی پاک کو, سچ میں یار نبی پاک جیسا کوئی نہیں. جو قیامت والے دن بھی ہر بندہ, ہر انسان یہی بولے گا, مائیں بھی یہی بولیں گی نفسی نفسی نفسی, کہ ہر کوئی اپنا اپنا سوچے گا. صرف ایک نبی پاک ہوں گے وہ آواز لگائیں گے, امتی بولیں گے, مطلب سارے اپنی امتیوں کو بولیں گے, امتیوں کو بچائیں گے وہ جہنم میں جانے سے. کوئی نہیں یار, نبی پاک جیسا کوئی نہیں. انبلیویبل ویڈیو, سب سے آج تک کی ہماری سب سے ایموشنل ویڈیو تھی یہ. بالکل. تو گائز اسی ایموشنل نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.